खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 10 का, और इस सबक का उन्वान है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। ये एक नज़्म है बच्चों, और ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। अल्लामा इकबाल के हवाले से हम पहले हिस्से में जान चुके हैं कि अल्लामा इकबाल कितनी बड़ी शख्सियत है, कितना बड़ा दर्जा है और कितना बड़ा मर्तबा है। अल्लामा इकबाल ऐसी शख्सियत है कि उर्दू पढ़ने वाला शायद ही कोई शख्स हो कि जो अल्लामा इकबाल को नहीं जानता हो। अल्लामा इकबाल की नज़्म हमारे लिए सबक के तौर पर शामिल की गई है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से मालूमात हासिल की है, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगानी के हवाले से और अल्लामा इकबाल की तर्ज़ तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हमने हासिल की है। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म का मुताला करेंगे। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। इस नज़्म को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस नज़्म के ज़रिए अल्लामा इकबाल हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमारे मुआशरे में किस तरह की सुधार करना चाहते हैं, किस तरह की हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इस नज़्म के इस हिस्से के अंदर हमें मुताला करना है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो इस नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है खोल आँख ज़मी देख फलक देख फ़ज़ा देख। नज़्म का ये पहले बंद का पहला मिसरा है जिसे उन्वान के तौर पर इस्तेमाल किया है। नज़्म बच्चों एक पैगाम देती है, एक ख्याल होता है नज़्म का, और उस ख्याल को लेके ही पूरी की पूरी नज़्म आगे बढ़ती है। नज़्म की हमने जब तारीफ़ का मुताला किया था तब हमने नज़्म के हवाले से ये बात जान गए थे कि नज़्म के ज़रिए एक पैगाम दिया जाता है, एक मैसेज होता है जो नज़्म छोड़ती हुई जाती है। जबकि गज़ल के अंदर कई पैगामात हो सकते हैं, गज़ल के हर शेर का अलग मफ़हूम होता है, अलग मतलब होता है, जुदागाना माने रखता है। जबकि नज़्म पूरी की पूरी एक मौजू के ऊपर लिखी जाती है, एक ही बात कही जाती है और एक ही मसला या एक ही पैगाम जो भी है वो नज़्म के अंदर पेश किया जाता है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने रूह अर्ज़ी के ज़रिए आदम का इस्तकबाल करवा रहे हैं। अल्लामा इकबाल अपनी नज़्मों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी गज़लियात के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह करने का ख़याल रखते हैं। उनका मकसद इंसानी दोस्ती पैदा करना, इंसान से अंदर सच्ची हमदर्दी पैदा करना, इंसान को बुराइयों से दूर लेकर जाना, मशरिक़ को बेदार करना, अपने आप को पहचानना, इंसान के अंदर सलाहियत पैदा करना है। और उन मकसदों में जो आपकी जो लेकर चले हैं मकसद, उनमें बहुत हद तक आप अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए कामयाब भी हुए हैं। चाहे गज़ल देखिए आप, चाहे नज़्म देखिए, अल्लामा इकबाल ने हर जगह एक पैगाम छोड़ा है और कौम की इस्लाह का नज़रिया साथ में रखा है। हर तरह से जैसे भी हो सके आपने मुआशरे को बेदार करने की कोशिश की है, जगाने की कोशिश की है और अपने आप को पहचानने की ताकीद की है कि खुद को पहचानो, अपने आप को जानो और उसके मुताबिक तुम काम करो। पहले अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। ज़मीन की रूह आपका इस्तकबाल करती है, आपको सर के ऊपर बिठाती है, आंखों के ऊपर बिठाती है, खूब तारीफ़ें करती है। तो कोई बड़ा मर्तबा है आपका, इसीलिए तारीफ़ें हो रही हैं, इसीलिए आपको फरिश्ते इतनी इज़्ज़त दे रहे थे, इतनी अज़मत दे रहे थे। तो अपने आप को पहचानो। तो ये नज़्म भी अल्लामा इकबाल की ख़ुद को पहचानने की तरफ मुतवज्जो कराती है, हमें समझाती है कि अपने आप को पहचानो, अपना वक़ार पहचानो, अपना वजूद पहचानो और उसके मुताबिक अपने कामों को करो, अपने कामों को अंजाम दो। फिर ये ज़मीन और आसमान तुम्हारे कदम चूमेगा, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। लेकिन पहले आप खुद को पहचान लो, अपनी खुदी को बेदार कर लो। अगर आप अपने खुदी के बेदार कर ली, अमल पे हम करते गए, लगातार जद्दोजहद करते रह गए, मुसलसल कोशिश करते रहे, तो आप दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब होंगे। वरना इसी तरह जलील और रुस्वा किए जाएंगे जो ज़माने के अंदर किए जाते रहे हैं। तो बेदार करने की ये नज़्म है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में अल्लामा इकबाल ने लिखी है। मिसालियत के लिए अल्लामा इकबाल जाने जाते हैं, मिसाल देकर बात करते हैं। सीधे बराह रास्त आपने बात नहीं की। यहाँ पर रूह अर्ज़ी यानी ज़मीन की रूह के ज़रिए आदम का इस्तकबाल करवाते हैं और आदम की अज़मत की बयानी कर रहे हैं। जबकि हकीकत जो है, असल मकसद जो है, इंसान को अपने असल से, अपनी हकीकत से वाकिफ़ कराना है, अपने आप के बारे में बताना है कि तुम क्या हो वो देखो। तो रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के मजमूए बाले जिब्रील से लिया गया है। पहले हिस्से में मैंने बताया था आपको, बाले जिब्रील का ये मजमुआ है और बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल का आखिरी वक्त के अंदर लिखा हुआ नज़्मों का और ये गज़लें वगैरह का मजमुआ है। उस मजमुए के अंदर अल्लामा इकबाल का मकसद साफ़ है।
علامہ اقبال کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی تبدیلیاں ہمارے اندر چاہتے ہیں، اس مجموعے میں جتنی بھی نظمیں ہیں، جتنی بھی غزلیات ہیں، ان کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے کہ علامہ اقبال کا نظریہ اور مقصد کیا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، معاشرے سے کیا چاہتے ہیں، قوم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو یہ نظم یہاں پر دی گئی، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس سے پہلے فرشتے آدم کو جنت سے وداع کرتے ہیں۔ بچوں، آدم کی تخلیق جب اللہ نے کی تو اللہ اپنی تخلیق کے اوپر بہت راضی ہوا، اس پتلے کے اوپر، مٹی کے پتلے کے اوپر بہت راضی ہوا۔ مٹی سے انسان کو بنایا تھا اور آگ سے بنے ہوئے فرشتوں کو، نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کرا، اور اسی وجہ سے شیطان بھی جنت سے نکالا گیا تھا، بے دخل کر دیا گیا تھا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو جب آدم کے سامنے اللہ نے سجدہ کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو فرشتوں کو آدم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا، آدم کی عظیمیت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آدم کتنے عظیم شخصیت ہیں۔ آدم کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، فرشتوں کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا، وہ واقف ہو گئے تھے شخصیت سے، اور انہوں نے اس کو واقف ہونے کے بعد، جاننے کے بعد فوراً آدم کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جب آدم جنت میں رہے تو سارے فرشتے ان کے آگے پیچھے رہے، ان کی عزت و توقیر کے اندر لگے رہے۔ اور جب آدم کو ایک واقعے کے سبب جنت سے بے دخل کیا گیا، یا جنت سے زمین کے اوپر اتارا گیا، تو فرشتوں نے خوشی خوشی ان کو وہاں سے رخصت کیا، ان کے عظمت کے ترانے گاتے ہوئے ان کو رخصت کیا۔ پہلی نظم کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اس سے پہلے جو نظم ہے وہ اسی کا ہی دوسرا حصہ، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو آدم کو بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت سے رخصت کر دیا گیا ہے، جنت سے وہ زمین کی طرف آ گئے ہیں۔ اب زمین کی طرف جب آدم آ رہے ہیں تو زمین کو بھی آدم کی عظمت کا اندازہ ہے، آدم کی بلندی کا اندازہ ہے۔ اب وہ آدم کا استقبال کر رہی ہے، روح عرضی آدم کا استقبال کر رہی ہے کہ آدم تم یہاں پر آئے ہو، اب اس دنیا کے اندر تمہیں رہنا ہے، اب اس دنیا کے اندر تمہیں اپنے کاموں کو انجام دینا ہے۔ جنت کے اندر فرشتے تمہارے آگے پیچھے گھومتے تھے، جنت میں فرشتے تمہاری خدمت میں حاضر رہتے تھے، یہاں تمہیں سارے کام خود کو کرنے ہیں۔ تو یہ دنیا دیکھ لو، یہ سب تمہارے آگے پیچھے ہے، سب تمہارے لیے ہی ہے۔ اب تم حقیقت سے بیدار ہو جاؤ، جان لو اس دنیا کو، اور جیسے تمہیں کرنا ہے اس دنیا کو تم آگے بڑھاؤ۔ تو زمین کے ذریعے آدم کا استقبال کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، انسانوں اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے، تمہیں سب سے افضل کیوں بنایا گیا ہے، سب سے اعلیٰ کیوں بنایا گیا ہے، اور اپنے آپ کو پہچان کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرو، اس کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دو۔ تو یہاں پر جو پیغام ہے علامہ اقبال کا وہ واضح ہے، صاف ہے۔ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اور وہ کیوں کر رہی ہے؟ کہ آدم کا مرتبہ بتا رہی ہے کہ آدم کیا ہیں، ان کو اپنے آپ سے واقف کرا رہی ہے۔ اور یہی آج ہمارے لیے بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے آپ سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر سبھی انسان اپنے آپ کو جان جائیں، اپنے آپ کو پہچان جائیں، اپنا مرتبہ پہچان جائیں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا تھا، کیوں اس دنیا میں لایا گیا تھا، تو پھر یہ دنیا میں غلط کام ہوتے ہیں، دنیا میں جو برائیاں ہیں، دنیا میں جو بدحالیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ یہ بدحالیاں، برائیاں انسان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ کمیاں انسان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ انسان کو تو اعلیٰ بنایا گیا ہے، بلند بنایا گیا ہے، بہترین بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، ساری مخلوقات میں اشرف۔ تو ساری برائیاں ختم ہو جائے اور انسان اچھی طرح سے زندگی گزر بسر کرنے لگ جائے، اگر اپنے آپ کو پہچان جائے۔ تو یہاں پر تمہاری پہچان خود سے کروانے کی علامہ اقبال کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری مثالیت کی مثال ہے، اور ساتھ ہی مقصدیت کو آگے بڑھاتی ہے، مقصد والی شاعری ہوتی ہے، فضول شاعری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی اس کے اندر غنائیت ہوتی ہے، نغمگی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے غنائیت اور نغمگی کو ختم کر دیا ہے، اس کی تازگی، اس کی شگفتگی کو ختم کر دیا ہے۔ یہی بچوں علامہ اقبال کی خاصیت ہے، پیغام دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نظمیں ہیں، آپ کی جو غزلیں ہیں، ان میں آپ کو نغمگی بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو غنائیت بھی ملے گی، اور اس میں آپ کو شگفتگی اور شائستگی کا احساس بھی ہوگا۔ تو وہ جو تازگی علامہ اقبال کی نظموں میں، غزلوں ملتی ہے، پھر وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اسی لیے علامہ اقبال اپنے دور سے پہلے بھی اور اپنے دور کے بعد کے شعراء سے بھی آگے نکل گئے ہیں، صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم پہلے اس کی بلند خوانی کریں گے، بلند خوانی سے آپ کو پڑھنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، بلند آواز میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ان کے الفاظ کی ادائیگی ہوگی، کس طرح سے مصروں کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی الگ الگ بند کی ہم تشریح کریں گے۔ 5 مصروں سے مل کر ایک بند بنا ہے، اور
ترکیب کے انداز میں لکھا ہوا ہے، یہ ترکیب بندی کے انداز میں لکھا ہوا ہے اور مخمس کی اس کی شکل ہے۔ 5 مصروں سے مل کر یہ ایک نظم ایک بند بن رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، پہلے بلند خوانی کرنی ہے اور بلند خوانی کرنے کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیے، زمین کے اوپر آدم آ رہے ہیں اور روح ارضی یعنی زمین کی روح استقبال کر رہی ہے ان کا، کیونکہ ان کی عظمت پہچانتی ہے، بلندی پہچانتی ہے کہ آدم کیا ہیں، کیونکہ فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑی چیز ہے، تبھی تو اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا۔ کیا فرشتے کسی کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ نہیں کرتے تھے، صرف اللہ رب العزت کے آگے ہی فرشتے سجدہ کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدے کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ کیا تو فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ عظمت کیا ہے، تو اس وقت زمین کو بھی، زمین کی روح کو بھی پتہ چل گیا کہ آدم کی عظمت کیا ہے، آدم کا وقار کیا ہے، آدم کا مرتبہ کیا ہے۔ اب اس مرتبے کی زمین بھی قدر کر رہی ہے، آدم زمین کے اوپر آ رہے ہیں، تو اب ان سے سامنے باتیں چل رہی ہیں۔ مخاطب ہے آدم سے اور کہتی ہے، کھول آنکھ، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، اور بیتاب نہ ہو، بیتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ۔ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ کل تو تیرے سامنے فرشتوں کی ادائیں تھی، فرشتے تیرے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، اب آج تو آئینہ ایام میں، ایام کے آئینے کے اندر اپنی ادا دیکھ، اپنے کارنامے دیکھ، تو اب زندگی کو کس طرح سے گزارے گا۔ یہاں تیرے سامنے اب مشکلات بھی پیش آئیں گی، آسانیاں بھی پیش آئیں گی، تجھے ان کو اپنے آپ سے گزر جانا ہے، اپنے آپ سے نکل جانا ہے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، فلک تک تیری آہوں کے شرارے پہنچیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، پھر تو اپنی آہ کی رسائی دیکھ، اس کا اثر دیکھ کہ کہاں تک تیری آہوں کی آوازیں جائیں گی۔ خورشید جہاں تاب تک تاب کی زو تیرے شرر میں، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، یہ عود ہے بچوں، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خوریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ یہاں پر بچوں ہماری بلند خوانی مکمل ہو گئی ہے، ہم نے بلند آواز میں اس کو پڑھا ہے۔ بلند آواز میں پڑھنے سے ہمیں پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں اس کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کے لفظوں کی ادائیگی کرنی ہے، کس طرح مصروں کو توڑنا ہے، کس طرح مصروں کو جمانا ہے، اور کہاں کہاں ہمیں ٹھہراؤ لینا ہے۔ تو بلند خوانی کریں، آپ جب بھی نظم پڑھیں تو پہلے اس کو بلند خوانی کریں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں۔ اب بلند خوانی کرنے کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے، الگ الگ بند کو میں نے تقسیم کر لیا ہے اور اس بند کے مطابق ہی ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح سے پہلے آپ کو کچھ حوالہ دینا ہے، اس کا بتانا ہے کہ یہ نظم کہاں سے آئی، آپ سے نظم کا خلاصہ پوچھا جائے گا کہ نظم کیا پیغام دیتی ہے، اس کا خلاصہ کیجئے۔ تو سبھی بندوں کا ایک ساتھ آپ کو خلاصہ کرنا ہے
اور اگر کوئی ایک بند دے دیا جائے، دو بند دے دیا جائے جس کی امید بہت کم ہے، تو آپ اس کے مطابق الگ الگ خلاصہ دے دیجئے۔ یہاں پر الگ خلاصہ دیا گیا ہے، الگ الگ بند کے مطابق دیا ہے۔ اگر آپ سے پوری نظم کا خلاصہ پوچھا جائے تو پوری نظم کا خلاصہ بھی آپ اس کو پڑھنے کے بعد، سارے خلاصہ جو لکھے ہوئے ہیں پیچھے، ان کو پڑھنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کریں گے ہم اس کا۔ دیکھیے، عارضی کہہ رہی ہے، روح عارضی کہتی ہے آسمان سے، آدم سے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آدم زمین کے اوپر آ رہے ہیں، فرشتوں نے ان کو رخصت کر دیا ہے، یہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب بھیجا جا رہا ہے تو زمین ان کی عظمت کو پہچانتی ہے، ان کے مرتبے کو پہچانتی ہے۔ زمین کو پتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت میرے اوپر قدم رکھنے والی ہے، میرے اوپر آنے والی ہے۔ وہ شخصیت میرے اوپر آنے والی ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ یہی سے ان کی شروعات ہوگی کہ جو پوری کائنات کے مالک بنیں گے، دونوں جہانوں کے مالک بنیں گے، آسمانوں کے مالک بنیں گے، وہ ان آدم کے ذریعے ہی آئیں گے، انہی کی قوم سے آدم ہیں۔ تو کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ آدم کی طرف آواز لگاتی ہے کہ اے آدم اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو تمہارے چاروں طرف یہ زمین پھیلی ہوئی ہے، یہ فلک دیکھو، آسمان تمہارے ساتھ پھیلا ہوا ہے، اور فضا دیکھو، چاروں طرف کا ماحول دیکھو۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو دنیا میں یہاں پر کیا کیا موجود ہے۔ ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی خوشی دینے والی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، یہاں پھیلا ہوا آسمان بھی ہے، یہاں دور تک پھیلا ہوا عرض بھی ہے، یہاں زمین بھی ہے، زمین کے اوپر پھیلا ہوا سبزہ بھی ہے، لمبے لمبے درخت بھی ہیں، خوشگوار فضائیں بھی ہیں، خوشگوار ہوائیں بھی ہیں۔ زمین استقبال کر رہی ہے آدم کا۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور اے آدم ذرا مشرق کی طرف بھی اپنی نظر ڈالو اور وہاں سے نکلتے ہوئے سورج کی خوبصورتی بھی دیکھو۔ طلوع آفتاب کا جو منظر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، اس کی طرف بھی نظر ڈالو۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں بچوں، لیکن مشرق کی بات علامہ اقبال بہت ساری جگہ کرتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کو مشرق کے اندر امید نظر آتی ہے۔ مشرق سے جس طرح سے سورج نکلتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امید کی کرن، جب دنیا مایوس ہو گئی ہے، ہر طرف بربادی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو امید کی کرن مشرق سے ہی نکلے گی۔ اس مشرق کی طرف ہی وہ بات کرتے ہیں، مشرق کو ہی بیدار کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنی نظم کے اندر مشرق کا نام لیا ہے، لیکن یہاں پر سورج کے ابھرتے ہوئے منظر کو دیکھنے کے لیے آدم کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس منظر کو دیکھیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو علامت کے انداز میں بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بڑی بات پیدا کرتے ہیں، اور جو پیغام ان کو دینا ہے وہ چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم علامہ اقبال کے فلسفات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال مشرق کے بارے میں بات کرتے ہیں، مغرب کی بدحالی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مشرق کی امید کے بارے میں بات کرتے ہیں، خودی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور خودی کو بلند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، خودی کو بیدار کرنے کی باتیں کرتے ہیں، فلسفہ عمل کی بات کرتے ہیں، عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ عشق کے ذریعے ہی خودی کو پایا جاتا ہے، اور خودی کے ذریعے ہی خود کو مٹایا جاتا ہے، اور خود کو مٹانے کے بعد ہی خود کو پہچانا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے فلسفے میں یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ تو ابھی یہاں پر آدم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور فلک، فضا، زمین جو بھی تمہارے سامنے ہیں، دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت منظر یہاں پر موجود ہیں، کتنے خوبصورت خوبصورت نظارے یہاں پر موجود ہیں، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ اب کون سا جلوہ ہے یہ؟ اس جلوہ بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ۔ بچوں یہ جلوہ ہے اللہ رب العزت کا جلوہ، جنت کا جلوہ، جو اب تک آدم کے سامنے بے پردہ تھا۔ جب آدم جنت میں تھے، آسمانوں کے اوپر تھے، تو سارے راز ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے، وہ جہاں چاہے جا سکتے تھے، جو کام چاہے کر سکتے تھے، جو نظارہ کرنا چاہے وہ کر سکتے تھے۔ لیکن جب دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا تو ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، وہ جو اللہ کی قدرت ہے وہ سب ان کو دکھنی بند ہو گئی، وہ جو اللہ کی نظارے ہیں، خوبصورت نظارے ہیں، وہ سب دکھنے بند ہو گئے۔ ان نظاروں کے بعد، اس دنیا کے اندر بند کرنے کے بعد ان کو یہاں پر بھیجا گیا۔ اب دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں تو ہیں، ساری کائنات کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہیں، موجود ہیں، لیکن بے پردہ نہیں ہیں، وہ پردے میں چھپی ہوئی ہیں، جبکہ آسمانوں کے اندر وہ ساری چیزیں بے پردہ تھیں۔ اب جو جلوہ ہے، اللہ رب العزت کا جلوہ ہے، وہ پردے میں چھپا ہوا ہے۔
اب پردے میں چھپا ہوا ہے تو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اس کے لیے نظر پیدا کرنی ہے، اس طرح کی نظر پیدا کرنی ہے کہ خالق کی جلوے نظر آنے لگ جائیں، بنانے والے کی جو عظمت ہے وہ عظمت نظر آنے لگ جائے۔ اب وہ نظر کیسے ہوگی؟ وہ نظر ہوگی محنت کر کے، مشقت کر کے، اپنے عمل کو صحیح کر کے، اپنی خودی کو بیدار کر کے، اپنے آپ کو روشن کر کے نظروں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آدم زمین پر آ گئے ہیں تو زمین کہہ رہی ہے کہ آدم دیکھو، مشرق سے لے کے مغرب تک ہر طرف نظارے پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کیا کیا چیز تمہارے نیچے تمہارے سامنے موجود ہے، اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پردے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو، یعنی وہ جلوہ جو تم جنت کے اندر رہتے ہوئے بے پردہ دیکھا کرتے تھے، وہاں تمہیں اس کی قدر نہیں تھی، لیکن اب جب دنیا کے اندر آ گئے ہو تو وہ پردوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ اب پردوں کے پیچھے چھپا ہوا دیکھ، یہاں بھی دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر چھوڑا نہیں ہے کہ پردوں میں چھپ گیا تو کوئی بات نہیں، کو پردوں میں چھپا دیکھ، پردوں میں چھپا دیکھ، یعنی تو ابھی بھی دیکھ، اپنی آنکھوں میں وہ قوت پیدا کر کہ پردوں میں چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھ سکے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے اس مقام کے اوپر لے کر جانا ہے کہ جہاں چھپی ہوئی چیزیں بھی، پوشیدہ چیزیں بھی نظر آنے لگ جائیں۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ ایام جدائی، جدائی کے دن، ایام ہوتے ہیں یوم کی جمع، دن کی جمع۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ اب یہاں پر جب تم آسمان سے آ گئے ہو تو تمہیں جدائی مل گئی ہے، وہاں پر کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، اب یہاں پر تمہیں جدائی کے دن کاٹنے پڑیں گے۔ اپنے رب سے تم جدا ہو گئے ہو، اس کی رحمتوں سے جدا ہو گئے ہو، اس کی نعمتوں سے جدا ہو گئے ہو جو تمہیں جنت میں ملی ہوئی تھی۔ اب تمہیں ان کو یاد کر کے یہاں پر زندگی گزارنی ہے، اب روتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے تمہیں زندگی ساری کی ساری گزارنی ہے۔ تو ایام جدائی کے ستم دیکھ، اس جدائی کی وجہ سے جو ستم ملتے ہیں، جو غم ملتے ہیں، اس جفا کی وجہ سے جو پریشانیاں ملتی ہیں، وہ اب تمہیں یہاں پر سہنی ہے، ان سب کو تمہیں سہن کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور بےتاب نہ ہو۔ بےتاب یعنی پریشان نہ ہونا، بے صبر مت بنو۔ بےتاب یعنی بے صبر ہونا، پریشان ہونا، دکھ و پریشانی میں مبتلا ہو جانا، تاب نہ لانا، کسی چیز کو اپنے قابو میں نہ رکھ پانا، وہ بےتاب نہ ہونا کہلاتا ہے۔ تو آدم سے کہتی ہے زمین کہ اے آدم بےتاب نہ ہو، معرکہ بیم و رجا دیکھ۔ معرکہ یعنی جنگ، لڑائی، معرکہ لڑائی، کس کی لڑائی؟ بیم اور رجا، امید اور خوف کی لڑائی۔ بیم یعنی خوف، اندیشہ، اور رجا یعنی امید۔ اس دنیا کے اندر بچوں ہمیشہ خوف و امید کی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ خوف و امید کیا؟ بیم اور رجا یہاں پر کہا گیا ہے اور اس کی لڑائی بتائی گئی ہے، اور بیم کے معنی بتائے گئے ہیں خوف اور اندیشہ، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں خوف رہتا ہے کہ اس کام کو ہم کر پائیں گے کہ نہ کر پائیں گے، اور ساتھ ہی امید بھی رہتی ہے کہ ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا۔ یعنی امیدی اور ناامیدی، مایوسی اور امیدی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دونوں ایک ساتھ موجود رہتی ہیں، اور ہمیشہ اس کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کام سے ہمارا کوئی بگاڑ نہ ہو جائے، ہمارا نقصان نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ امید بھی رہتی ہے کہ یہ کام ہمارا صحیح ہونے والا ہے، اس کام سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا اس کام سے ہمارا رب ہم سے خوش بھی ہو جائے گا۔ تو امیدی اور نا امیدی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بیم اور رجا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہر کام میں انسان کی یہی الجھنیں سامنے آتی ہیں۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہی اندیشہ ہمیں رہتا ہے، یہی خدشہ ہمیں رہتا ہے کہ یا تو ہمارا کام پورا ہوگا یا ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا، یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا ہم ناکامیاب ہوں گے۔ ہمیشہ ہم الجھن میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہم کشمکش میں رہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی بیم و رجا کے جو میدان ہے، الجھنوں کا میدان ہے، کشمکش کا میدان ہے، یہاں ہمیشہ جنگ چلتی رہے گی امیدی اور نا امیدی کے بیچ میں۔ معرکہ بیم و رجا دیکھ، بیم و رجا، امیدی اور نا امیدی کے بیچ میں جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو دیکھتے رہو، یہ چلتی رہے گی جنگ، اور اب تم اس کے بیچ میں آ گئے ہو تو تمہیں بھی یہ جنگ دیکھنی ہے۔ اب یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے، علامہ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ الجھنیں تو چلتی رہیں گی، یہ خوف اور امید کا ماحول جو ہے ہمیشہ رہے گا، اس کی جنگ تمہارے ذہن میں چلتی رہے گی، لیکن اس جنگ کی وجہ سے اپنے کاموں سے پیچھے مت ہٹ جانا، ان کاموں کو کرنا بند مت کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نا امیدی کے ڈر سے تم کوشش کرنا چھوڑ دو۔ علامہ اقبال کوشش پیہم کی بات کرتے ہیں، مسلسل کوشش کی بات کرتے ہیں،
کامیابی کا راز بتایا انہوں نے کہ کوششیں پیہم اگر کرتے رہو گے، مسلسل کوشش کرتے رہو گے تو کامیاب بھی ہو جاؤ گے، تو کامران بھی بن جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے کوشش کرنا چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر مور کائے بیم و رجا دیکھ، بے تاب نہ ہو، یعنی بے صبر مت بن۔ بیم و رجا چلتی رہے گی، الجھنیں چلتی رہے گی، لیکن اس کی وجہ سے اپنے کاموں کو مت روک دینا، کاموں کو خراب مت کر دینا، صبر سے کام لینا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ سارے کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، ساری کی ساری پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، ساری مشکلات تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام اس بند کے ذریعے ہے۔ اس کے ہم نے تشریح کی ہے، اس تشریح کو لکھا بھی ہے میں نے، آپ یہاں سے لکھ لیں۔ تشریح سے پہلے بچوں میں نے آپ کو بتایا ہے سیاق و سباق آپ کو لکھنی ہے۔ اب سیاق و سباق آپ کس طرح سے بدلو گے؟ اگر پوری نظم کا خلاصہ آپ سے مانگا جائے تب بھی آپ سیاق و سباق دیں گے، اور اس بند کا نام یہاں پر نہیں دیں گے۔ یہاں پر دیا گیا ہے یہ مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل علامہ اقبال کی مشہور نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے سے اخذ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اس بند کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر پوری نظم ہو تو آپ کو اس کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرنی ہیں۔ کیسے کریں گے تبدیلیاں؟ تب آپ اس کے اندر کہہ دیں گے کہ یہ جو نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس کا خلاصہ مانگا گیا ہے، یہ نظم علامہ اقبال کی لکھی ہوئی مشہور و معروف نظم ہے، بال جبریل سے یہ اخذ کی گئی ہے، مجموعہ ہے علامہ اقبال کا بال جبریل، وہاں سے یہ اخذ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ نظم جو ہے ہمیں اپنے آپ سے متعارف کراتی ہے، اپنے آپ سے ہمیں واقف کراتی ہے۔ یہاں پر اس نظم میں آدم کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور آدم کے استقبال کے ذریعے روح ارضی جو آدم کا استقبال کر رہی ہے اس کے ذریعے علامہ اقبال یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خود کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے کاموں کو انجام دو۔ تو بند کے حساب سے تو اس طرح سے لکھنا ہے، اور پوری نظم کا خلاصہ پوچھا جائے تو آپ کو اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے کہ بند کا نام ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ نظم کا نام دے دینا ہے، اور کتاب کا اور مجموعے کا نام بھی اگر آپ کو یاد رہ جائے تو وہ دیں۔ ہماری درسی کتاب کو تو نام لکھنا ہی ہے گلستان ادب کے حصہ نظم سے، اور اگر آپ کو کتاب کا نام بھی آ جائے یاد بال جبریل تو وہ بھی آپ دے دیں۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بال جبریل اب یاد نہیں رہے تو آپ دیکھ لینا کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، تو آدم کہاں سے آئے؟ جنت سے۔ جنت میں کون تھے ان کے ساتھ؟ فرشتے، اور فرشتوں میں سے ایک فرشتے جبریل، تو بال جبریل۔ اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آدم کے جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے۔ آدم کی آمد پر زمین کی روح بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کرتی ہے۔ اس طرح سے اس کا سیاق و سباق ہو جائے گا، اور حوالہ بھی نام دینا چاہے اس کا تو حوالہ بھی نام لکھ دیں۔ اب اس بند کی تشریح ہے آپ کے سامنے۔ پہلا بند جو ہے نظم کا یہ کہتا ہے کہ زمین آدم کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، یہ زمین و آسمان اور فضا تیرے سامنے موجود ہے۔ سارے نظارے آدم کے سامنے موجود تھے، وہیں اسی اور اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مشرق سے طلوع ہوتے اس خوبصورت سورج کو دیکھ، قدرت کے یہ جلوے جنت میں تیرے سامنے بے پردہ موجود تھے، لیکن اس دنیا میں یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نظروں میں وسعت پیدا کر اور قدرت کے پوشیدہ راز کو دیکھنے کی کوشش کر۔ آدم سے کہتی ہے زمین کہ جو زمین تیرے سامنے موجود ہے، جلوے تیرے سامنے موجود ہیں، ان سب کو دیکھ۔ اب ان جلووں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو راز و نیاز کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے لیے تمہیں نظر پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ اہل نظر ہی وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں عام انسان کی نظروں سے نظر نہیں آتے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ جو اہل نظر، جو تصوف میں اونچے پڑ جاتے ہیں، جو بہت بڑے عالم ہو جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی نظر میں وسعت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے عمل کو ایسا بنانا پڑے گا کہ ہر چیز تمہیں نظر آئے، ان نظارے اور ان کے پیچھے کے چھپے ہوئے راز بھی نظر آنے لگیں گے۔ اے آدم، تو جنت سے اور محبوب حقیقی سے جدا ہو کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہاں جدائی کے ظلم و ستم بھی تجھے برداشت کرنے ہوں گے۔ جدائی کیا ہوتی ہے، جدائی کا درد کیا ہوتا ہے، وہ پریشانی کیا ہوتی ہے، کس طرح کے صدمے ملتے ہیں، کس طرح کے ستم ملتے ہیں، وہ بھی یہاں پر برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور زندگی تیرے لیے جدائی کا زمانہ ہے، تجھے صبر سے کام لینا ہوگا، اور خوف اور امید کے ہنگاموں کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خوف و امید یہ چلتی رہے گی، یہ الجھنیں چلتی رہیں گی، ان الجھنوں کے ساتھ ہی تجھے اپنے کاموں کو انجام دینا ہے۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان الجھنوں سے گھبرا کر اپنے کام کو بیچ میں ہی مت چھوڑ کر بھاگ جانا کہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا، میں تو نہیں کر پا رہا ہوں، چھوڑ کر بھاگ گئے اس میں، تو پھر وہ کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی جس کے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر آپ نے خوف اور امید کے بیچ میں رہتے ہوئے، ان الجھنوں میں پڑتے ہوئے
اپنے کاموں کو کرتے گئے, ہار نہیں مانی, مسلسل کوشش کرتے رہے, کوشش پہ ہم کرتے رہے, تو پھر آپ کامیابوں میں شمار ہو جاؤ گے, آپ بھی کامران بن جاؤ گے. یہ پہلے بند کی تشریح ہے. دوسرے بند کی طرف آتے ہیں بچوں. ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں. تصرف یعنی اختیار, قابو میں, پکڑ میں. کہتے ہیں علامہ اقبال کہ تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ تیرے قابو میں ہیں. قابو میں کس طرح؟ کیونکہ یہ سب چیزیں آدم کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو بنائی گئی ہیں. آدم کے لیے ہی تو پانی بنایا گیا ہے, بادل بنائے گئے ہیں, اسی کے فائدے کے لیے تو بادل برسات کرتے ہیں. یہ گھٹائیں جو پھیلی رہتی ہیں, یہ بادل پھیلے ہیں, یہ فضائیں ہیں خوبصورت, یہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہیں. انسان کے وجود کو بنائے رکھنے کے لیے یہ چیزیں مدد کرتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو انسان نہیں ہوں. تو انسان کے لیے ہی ان چیزوں کو بنایا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, تیرے اختیار میں, تیرے قابو میں ہیں یہ بادل, یہ گھٹائیں. یہ گنبد افلاک, افلاک کا گنبد جو تیرے سر کے اوپر پھیلا ہوا ہے. آسمان, آسمان کو گنبد بتایا گیا ہے جو ہمارے سر کے اوپر موجود ہے. یہ خاموش فضائیں, اور یہ فضائیں جو ماحول تیرے سامنے موجود ہے, یہ سب انسان کو فائدہ دینے کے لیے پہنچایا گیا ہے. دنیا میں بچوں جتنی بھی چیز ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے, انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. چاہے آپ سبزہ دیکھ لو, چاہے آپ درخت دیکھ لو, چاہے آپ فضا دیکھ لو, ماحول دیکھ لو, جو ہوائیں طرح طرح کی گیسیں موجود ہیں, وہ سب ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. ہر گیس کا اپنا کام ہے, ہر چیز کا اپنا کام ہے, کوئی چیز فضول نہیں ہے. کسی نہ کسی طور پر وہ ماحول کے ذریعے یا سیدھے طور پر ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں, اس دنیا میں کام کر رہی ہیں. پہاڑ, ندی, گھٹائیں, پتھر, ہر چیز ہماری مدد کے لیے, ہمارے کاموں کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں, اور وہ اپنا کام کرے جا رہی ہیں, ہمیں مدد کرتی جا رہی ہیں, ہمارے کاموں کو آسان بناتی جا رہی ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور اسی کو اہل نظر دیکھ لیتے ہیں, جہاں رازگی اور پردوں کی بات جو ابھی ہو رہی تھی, کہ جو چیزیں آسمان کے اندر بے پردہ تھیں وہاں پردوں میں چھپا ہوا ہے, وہ چیزیں اب پردوں میں پوشیدہ ہیں, تو اب وہ صاف نظر نہیں آئیں گی. نظر کے لیے وہ قوت پیدا کرنی پڑے گی, نظر کے اندر وہ وسعت پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ چیزیں یہ دیکھ سکیں. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, کوہ یعنی پہاڑ, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں. چاہے پہاڑ لے لو, ریگستان لے لو, سمندر لے لو, یہ ہوائیں لے لو, ہر چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, انسان کے لیے ہی اس چیز کی تخلیق کی گئی ہے. تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. تو پہلے علامہ اقبال نے بتا دیا کہ سبھی چیزیں تیرے سامنے موجود ہیں, لیکن یہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتی. ان کو استعمال میں لینے کا طریقہ تجھے جاننا پڑے گا, ان کو اپنے فائدہ مند بنانے کی کوشش تجھے کرنی پڑے گی. ہیں کل تھی پیش نظر, تھی پیش نظر, نظر کے سامنے, کل تو فرشتوں کی ادائیں, آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. کل تو تیرے ہر کام کے لیے فرشتے موجود تھے, جو تیری ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے فرشتے تیرے آگے پیچھے بھاگا کرتے تھے, تیرے سامنے لائنیں لگائے رکھتے تھے, تیرے حکم کے آگے بھاگا دوڑی کرا کرتے تھے. لیکن آج فرشتے تیرے ساتھ نہیں ہیں, تجھے اس دنیا میں اکیلا بھیجا گیا ہے. فرشتے بھی پردے میں چھپا دیے گئے ہیں, تیرے پاس ہیں, تیرے آس پاس ہیں, لیکن پردے میں پوشیدہ ہیں, وہ بھی تجھے نظر نہیں آنے والے. تو اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے خود کو محنت کرنی ہے. اب تجھے اپنے آپ سے آگے بڑھنا ہے, خود جد و جہد کرنی ہے, پھر خود کوشش کرنی ہے, اور تو اپنی کوششوں کے بل پر ہی ان سب چیزوں سے کام لے سکتا ہے. یہ پہاڑ, یہ کوہ, یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ آسمان, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, صحرا, سمندر, ان سب کو تیرے اختیار میں دے دیا گیا ہے, تیرے قابو میں دے دیا گیا ہے. لیکن قابو کیسے کرنا ہے, یہ کیسے جاننا ہے؟ یہ تو تجھے خود کو ہی کوشش کرنی ہے, تجھے خود کو ہی کوشش کرنی ہے ان سے کام لینے کی, ان سے فائدہ لینے کی. ورنہ پتھر پتھر کی طرح موجود ہے, پہاڑ پہاڑ کی طرح موجود ہے, سمندر سمندر کی طرح موجود ہے. تجھے خود کو فائدہ لینا ہے کہ تو سمندر سے کیسے فائدہ لے سکتا ہے. تجھے خود کو پتہ لگانا ہے کہ تو پہاڑوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, پہاڑوں کو اپنے حق میں کس طرح سے کر سکتا ہے, تو آسمان کی اونچائیوں سے کس طرح کے فائدے لے سکتا ہے. یہ تو اب تجھے خود کو سوچنا ہے. تو آئینہ ایام میں, آئینہ ایام زمانہ, ایام کا آئینہ, دنوں کا آئینہ, زمانے کے اندر جو تو کام کرے گا یہ تیرے سامنے آتے جائیں گے.
आज काम करेगा तो कल उस काम का अज्र तेरे सामने आ जाएगा, उसका नतीजा तेरे सामने आ जाएगा। तो वो आईना हो गया, जमाने के आईने के अंदर तेरे काम को देख कि तूने क्या करा था और उसका नतीजा क्या होता है। और तू काम नहीं करेगा तो अपनी बदहालियां भी देख लियो, तू काहिली करेगा तो अपनी बर्बादियां भी देख लियो, तू पीछे हटेगा कामों से, हार मानकर भागेगा तो अपनी नाकामियां भी देख लियो। सब तेरे सामने है। आईना अय्याम में अपनी अदा देखनी है। अपनी अदा यानी जो तू कर रहा है, जो तेरे सामने पेश है, जो मौजूद है चीजें, तू उनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल में लेगा तो उसका जो अज्र है, जो उसका असर है, वो भी तुझे आज ही नजर आएगा। तू नए रास्ते ढूंढेगा, तू पहाड़ को काट कर रास्ता निकाल लेगा तो तेरे लिए मंजिल आसान हो जाएंगी, रास्ते आसान हो जाएंगे। और उस रास्ते आसान होने के बाद जो काम तेरे सामने पैदा होंगे वो तू सामने देख सकता है। तू मेहनत करेगा तो उसका सिला तुझे आज ही इस दुनिया में ही मिल जाएगा। तो ये आज का मतलब है कि इसी जमाने के अंदर, आज मतलब जब तू रह रहा है यहां पर, तेरे रहने के दौर के अंदर ही, ये आज का मतलब एक दिन का मतलब नहीं है, इस पूरे दौर का मतलब है। आईना अय्याम, जमाने का आईना। बच्चों, जमाना आईना होता है। हमने क्या किया पिछले दौर में, हम क्या क्या है, वो हमें आज नजर आता है। अगर हमने आज अच्छी पढ़ाई करी, अगर हमने आज अच्छे तरीके से पढ़ाई की, आज हमने कामयाबी के लिए जद्दोजहद की, आज हमने कामयाबी के लिए कोशिशें की, तो कल जब हम कामयाब हो जाएंगे तो वो हमारी पढ़ाई का आज के दिनों का आईना रहेगा, आज की मेहनत का आईना रहेगा। और अगर हमने आज मेहनत नहीं की तो जब हम आने वाले वक्त के ऊपर काम करने वाले हैं, वो जो हम ठेला घसीटेंगे, वो जो हम मजदूरी करेंगे, वो जो हम सर पे पत्थर लेकर भागेंगे, वो आज के दिन का आईना रहेगा। वो बर्बादियां भी आज का आईना है और वो कामयाबियां भी आज का आईना है। तो आपको देखना है कि आप बर्बादियां देखना चाहते हो कि आप कामयाबियां देखना चाहते हो। और वो कैसे होंगे कि अदा दिखानी है आपको। आज अपनी अदा दिखाएगा तू तो आईना अय्याम में उसकी अक्स देख लेगा तू। जो तुझे मिलने वाला है वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे कोशिश करनी पड़ेगी। तो जैसी कोशिश आज की जाएगी वैसा फल तुझे, वैसा नतीजा, वैसा सिला आने वाले वक्त के अंदर मिल जाएगा। अल्लामा इकबाल यही समझाना चाहते हैं हमें, यही हमारे अंदर सुधार लाना चाहते हैं कि अपने आप को पहचान लो कि तुम कौन हो। अशरफुल मखलूकात तुम्हें बनाया गया है, हर चीज तुम्हारे ताबे में दे दी गई है, सब तुम्हारा फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। तुम्हें इन सबसे अफजल बनाया गया है, तुम्हें इन सबसे ऊपर बनाया गया है। तो इसीलिए ऊपर बनाया गया है कि तुम इनसे फायदा उठाओ। और तुम बदकारियों में लग जाओगे, बदफैलियों में लग जाओगे तो कौन फायदा उठाएगा? क्या चीजें अपने आप तुम्हें फायदा पहुंचाएंगी? अब ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, ये कारेज़ारे हयात है। यहां तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यहां तुम्हें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, यहां तुम्हें जुस्तजू करनी पड़ेगी। यहां बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला, यहां आराम के साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कल के आराम के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी, कल की कामयाबी के लिए आज जुस्तजू करनी पड़ेगी, आज कोशिशें पे हम करनी पड़ेगी, तभी आपका कल आरामदेह हो सकता है। और यही अल्लामा इकबाल समझाना चाहते हैं कि सारी चीज़ें तुम्हारे इख्तियार में दे दी गई हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाकर छोड़ दिया है। अब तुम्हें खुद को उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो खुद सोचिए कि किस तरह से तुम्हें इनके बीच में रहना है। तशरीह देखिए इसकी। नज़्म के इस बंद में ज़मीन आदम से कहती है कि ए आदम, ये बादल, ये घटाएं, ये आसमान, फ़ज़ाएं तेरे इख्तियार में दे दी गई हैं। ये सब अपने रब के हुक्म से तुझे ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए दुनिया में मौजूद हैं। इस दुनिया में मौजूद कोह, सहरा, समंदर और हवाएं, ये सब तुझे फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई गई हैं। सारी चीज़ें आदम के लिए ही बनाई गई है। और आदम का माने यहाँ पर इंसान के हैं, हमसे है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं। और आज देखो दुनिया भर के लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, नई नई तकनीकों के ज़रिए इन चीज़ों को अपने ताबे में कर रहे हैं। चाहे कोह हो, चाहे सहरा हो, चाहे समंदर हो, चाहे आसमान हो, सब ज़मीन, सब इंसान के कदमों के ऊपर झुका हुआ नज़र आता है। और ये चीज़ आदम के लिए ही बनाई गई है, वो झुकाना था उसे। लेकिन सभी तो ये काम नहीं कर रहे हैं ना, कुछ तो आराम कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, और कुछ अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कामयाब हैं। और जो पस्त पड़े हुए हैं, जो कौमें पस्त पड़ी हैं, वो कौमें बर्बादी के कगार के ऊपर हैं, वो ख़त्म होने के कगार पर हैं, रुस्वा होती जा रही हैं, जलील होती जा रही हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब तुझे इन्हीं के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जन्नत में तेरा हर काम करने के लिए फरिश्ते मौजूद थे,
وہاں تجھے کسی کام کو انجام دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب اس دنیا میں تجھے اپنے ہر کام کو خود انجام دینا ہے، اور پھر دنیا کے آئینے میں اپنے کاموں کے اثرات بھی تجھے دیکھنا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جنت میں تو تیرے لیے فرشتے موجود تھے، جو بھی کام تجھے کرنا ہے فرشتے فوراً بھاگ بھاگ کر آتے تھے، فوراً کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، تیرے دل کی خواہش کو فرشتے سمجھ کر ان خواہشات کو پورا کرنے کے اندر لگ جایا کرتے تھے، تو وہ صحیح طریقے سے کام ہو جاتا تھا۔ لیکن اب دنیا میں فرشتے نہیں ہیں، تجھے خود کو کرنا ہے، اور پھر اس کام کے اثرات بھی تجھے دیکھنے ہیں کہ کیا اثر تیری زندگی کے اوپر، زمانے کے اوپر تیرے کاموں کا پڑ رہا ہے۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، اور خراب کام کرو گے تو خراب صلہ ملے گا۔ تو جب کام کرنا ہی ہمیں تو اچھے کام کرو، وہ کام کرو کہ جس سے تمہارا کل سدھر جائے، جس سے تمہاری آنے والی زندگی اچھی ہو جائے، اس طرح کے کاموں کو انجام دیجیے۔ آتے ہیں اگلے بند کی طرف بچوں، اور یہ ہے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے سمجھے گا، زمانہ تیری چاہ کی طرف مڑ جائے گا، جہاں تو موڑنا چاہے گا، جیسے تو گھمانا چاہے گا زمانے کو، ویسے ہی زمانہ گھوم جائے گا۔ تیرے آگے پیچھے دنیا بھاگے گی، تجھے پکڑنے کے لیے، تجھے کامیاب بنانے کے لیے پوری کائنات تیرے پیچھے لگ جائے گی۔ دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، اور تجھے دور سے جو کامیاب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلے کامیابی کے میدان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، منزلوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اونچے اونچے عہدوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی تجھے دور سے دیکھیں گے، تیری کامیابی کے اوپر رشک کریں گے۔ یہاں گردوں کے ستارے یعنی دور کے ستارے، گردوں یعنی دور کے، تو گردوں کے ستارے جو ہیں وہ تجھے تیری کامیابی کو دیکھیں گے، تجھ سے حسد کریں گے، تجھ سے جلیں گے۔ اب یہاں پر عرضی آدم سے کہہ رہی ہے تو یہ آسمان کے ستارے بتا دیے، لیکن جب علامہ اقبال کا پیغام ہمارے لیے آتا ہے، یہ ہم اسے انسانوں سے جوڑتے ہیں، تو یہ گردوں کے ستارے جو ہیں یہ اونچے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں ہوتے ہیں، بڑے بڑے سماج سے جڑے ہوئے، معاشرے سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں، جو اونچائیوں کے اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ دور کے ستاروں کی طرح وہاں پر موجود ہیں۔ گردوں کے ستارے، دور کے ستارے، آسمان کے ستارے۔ تو اپنے آپ کو تجھے اونچا کرنا ہے، کہ اس اونچائی پر لینا ہے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، ناپید یعنی ختم ہو گئے، ہے ہی نہیں۔ بحر تخیل، بحر یعنی سمندر، اور تخیل خیالات۔ انسان، تیرے خیالات کے سمندر کے کوئی کنارے نہیں ہیں، ناپید ہو گئے، وہ ختم ہو گئے کنارے۔ کیا ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی، ہمارے خیالات کی بچوں کوئی سرحد ہوتی ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے کہ اب اس کے آگے نہیں سوچ سکتے؟ نہیں، خیالات کی کبھی حد نہیں ہوتی۔ خیالوں کے ذریعے تو ہم آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں، آسمانوں کے بھی پار نکل جاتے ہیں۔ خیالوں کے ذریعے ہی ہم سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ خیال ہی تو ہیں، ہمارے آئیڈیاز تو ہیں، نئے نئے آئیڈیاز، وہ کہاں سے ہیں؟ تو ان کو بیدار کریے، اپنے دماغ کو بیدار کیجئے، ذہن کو تیز کیجئے، جو تمہارے پاس خوب آئیڈیاز آئیں، نئے نئے خیال آئیں، نئی نئی چیزیں آپ پیدا کرنے کے بارے میں سوچیں، نئی نئی چیزیں ایجادات کرنے کے بارے میں سوچیں آپ، اور وہ ایجادات ہی آپ کو آسمان پر لے کر جائے گی، اور اسی وقت ہی زمانہ تمہاری آنکھوں کے اشارے سمجھے گا، تمہاری باتوں کو سمجھ جائے گا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور تمہارے آگے پیچھے بھاگے گا۔ پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ اور جب تیری آنکھوں کے جو شرارے ہیں، تیری آنکھوں کی جو تیزی ہے، تیری دعاؤں کی جو طاقت ہے، وہ تیری دعائیں فلک تک پہنچیں گی، آسمان تک پہنچیں گی۔ آج ہمارا رونا یہ رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہر بات کے اندر ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں رہا ہے، دعاؤں کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اور دعاؤں کا اثر کیوں ختم ہوا؟ دعاؤں کا اثر اعمال کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اعمال خراب ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں کیسے آسمان تک جائیں گی؟ دعائیں کیسے فلک کو پار کر کے جائیں گی؟ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ اب کیوں پہنچیں گے؟ سارے کام کیوں ہوں گے؟ کب ہوں گے سارے کام؟ اس کا آپ کو طریقہ ہی بتا دیا کہ اس طرح سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، اس طرح سے لوگ تمہاری آنکھوں کے اشارے سمجھیں گے، اس طرح فلک تک تمہاری آہوں کے
شرارے پہنچیں گی، تمہاری آوازیں، دعائیں قبول ہوں گی آسمان تک، اور دور سے تمہیں لوگ دیکھیں گے، تمہارے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، بحر تخیل کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ ویسا ہی رہے گا۔ تو کب رہے گا؟ تعمیر خودی کر، اثر آہ رسا دیکھ، یہ سب چیزیں آپ پالو گے، کامیاب بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، دنیا بھی تمہیں رشک سے دیکھے گی، تمہارے آگے پیچھے لوگ بھاگیں گے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہونے لگ جائے گا، تم جس چیز کو نہیں کرنا چاہو گے لوگ اس سے دور بھاگیں گے، تم جو چیز پکڑنا چاہو گے لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، ہر آدمی تمہیں اپنا سر پہ بٹھائے گا، اپنی آنکھوں پہ بٹھائے گا۔ لیکن کب ہوگا؟ تو علامہ اقبال نے طریقہ بتایا ہے کہ تعمیر خودی کر، تعمیر خودی، خودی یعنی خود کو پہچاننا۔ خود کے معنی بچوں، خودی کے معنی انا بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے، تکبر بھی ہوتا ہے، خود کو پہچاننا بھی ہوتا ہے، خود کو جاننا بھی ہوتا ہے، خود کو جان کے اس مطابق کاموں کو انجام دینا بھی ہوتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی خودی بچوں وہ خودی نہیں ہے جس کا مطلب انا سے لیا جائے، تکبر سے لیا جائے، غرور سے لیا جائے۔ یہاں خود کے اندر غرور پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، تکبر میں اپنے آپ کو ڈبانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں خودی ہے خود کو پہچاننا، اپنے وجود کو پہچاننا۔ اور یہ وجود کیسے پہچان سکتے ہو؟ اپنے عمل کے ذریعے، عمل اور عشق کے ذریعے آپ اپنے وجود کو پہچان سکتے ہو اور اپنی خودی کو پہچان سکتے ہو۔ یہ خودی وہ ہے جو انسان کو بلندیوں کے اوپر لے جاتی ہے، انسان کو اچھائیاں اور برائیوں سے واقف کرا دیتی ہے، انسان کو اپنی کمیوں سے واقف کرا دیتی ہے۔ جب شخص خودی کو پہچان جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا برائیاں ہیں، اور وہ ان سے بچتے ہوئے کاموں کو انجام دیتا ہے، ان سے دور ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی دیا ہے، خودی کا فلسفہ دیا ہے۔ کہا ہے کہ اگر خودی کو آپ پہچان گئے، اپنے آپ کی خودی کو آپ نے بلند کر لیا، خودی کی تعمیر کر لی، تو پھر آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ آپ اعلیٰ ہو جاؤ گے، بلند ترین ہو جاؤ گے، آپ افضل ہو جاؤ گے، اور صحیح معنوں کے اندر آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار بن جاؤ گے۔ یہ خودی وہ ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی مکاریوں کے اندر، اپنے فریب میں، اپنے دھوکے بازی میں، اپنے جھوٹ میں، اپنے مکر میں اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، اپنے وجود کو بھلا چکے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال ہمیں توجہ دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لو۔ جو تمہیں رسوائیاں مل رہی ہیں، تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، تمہیں خراب حالات میں ڈالا جا رہا ہے، اپنے آپ کو پہچان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو کیسے پہچاننا؟ اپنا معیار اوپر کرو، اپنے آپ کو اونچائیوں پر لے کر جاؤ، اس طرح کا اپنا بول چال کرو، اس طرح کے اپنا اخلاق کرو کہ لوگ دیکھتے ہی حیرت میں پڑ جائے کہ اس طرح کی شخصیت بھی دنیا میں ہو سکتی ہے کیا؟ وہی تو ہے کہ لوگ تمہاری آنکھوں کے اشارے سمجھیں گے۔ کب؟ کہ جب تم اپنے آپ کے اندر بدلاؤ کر لو گے، اور وہ دکھاوے والا بدلاؤ نہیں، صرف دکھاوے کے لیے بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے کپڑے پہننے سے، اچھی ٹوپی داڑھی لگانے سے اچھے اخلاق نہیں ہو جاتے، وہ دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اچھی بول چال ہونی چاہیے، اچھا چال چلن ہونا چاہیے، کامیابی کے لیے بھوک ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا، اور وہ خودی کو تعمیر کرنے کے بعد ہی مکمل ہو پائے گا۔ تو خودی کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال کا خودی کا فلسفہ بچوں بہت وسیع فلسفہ ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی خودی کی تعمیر کر دو گے، کون سی چیز آپ کو خودی کی تعمیر سے روکتی ہے، کون سی چیز آپ کی خودی کی تعمیر کی طرف لے کر جاتی ہے، کون سی چیز تمہیں خودی کی بلندی کی اور لے کر جاتی ہے۔ اور اس فلسفہ خودی کے ذریعے ہی انہوں نے شعر دیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا بلند کر لے کہ خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ قسمت لکھنے سے پہلے پوچھ لے کہ میں قسمت لکھ رہا ہوں، میں اس بندے کی قسمت لکھ رہا ہوں، آج اس کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے، اس کو یہ ملنے والا ہے۔ تو وہ جب بندہ اس بلندیوں کو پہنچ گیا، اس اونچائیوں کے اوپر پہنچ گیا کہ جب اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اب اللہ رب العزت اس کی رضا کے مطابق اس کی قسمت لکھتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ جا تجھے ایسا دیا، جا تیرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ وہ خودی بیدار کرنی ہے، اس خودی کا تعمیر کرنے ہیں، اور وہ خودی اعمال سے ہوگی، اخلاق سے ہوگی، عشق سے ہوگی، کوشش پیغم سے ہوگی، جستجو سے ہوگی۔ اس خودی کو پانے کے ترکیب بھی بتائی گئی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی،
زمانہ تیرے اشاروں پر بھی چلے گا، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، دور اونچے عہدے والے بھی تجھے دیکھیں گے۔ آج حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ذلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، تو جب تو اپنی خودی کی تعمیر کر لے گا تو تجھے کامیابی مانا جائے گا، کامیابی والے بھی تجھ سے حسد کریں گے، تجھ سے جلیں گے۔ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، اور تیرے جو بحر تخیل ہے اس کے کنارے تیرے لیے کھل جائیں گے، جو سوچ ہے تیری وہ خوب بڑھ جائے گی، اور پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ اور جو ابھی بات کی گئی ہے کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اپنے آپ کو سدھار کر لو، اپنے آپ کی خودی کی تعمیر کر لو، تو دعاؤں کی رسائی بھی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ خودی کی تعمیر کرنے کے بعد اثر آہ رسا دیکھ، آہ رسا، رسا یعنی رسائی، پہنچ، پھر اپنی آہ کی رسائی کا اثر دیکھ کہ تیری دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ ابھی تو نے نالے، تیری آہوں کے شرارے، تیز آواز بھی نکال رہا ہے تو شرارے نکل رہے ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہو رہے، تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب تعمیر خودی کر لو گے تو آہ کا رسا بھی تو دیکھ لیو کہ تیری آہیں بھی کس طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ ابھی تو تیری آہیں کے شرارے قبول نہیں ہو رہے، چلاہ پکارہ قبول نہیں ہو رہی، تیز آواز کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور جب تیرے دل سے آہ بھی نکلے گی تو اس کا بھی تجھے صلہ ملے گا۔ اس کے پہلے ہی تیرے آہ ختم کر دی جائے گی، تیری پریشانی ختم کر دی جائے گی، تیری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تو اپنے آپ کی خودی کی تعمیر کرو اور پھر دیکھو کہ تمہیں کیا ملتا ہے، کہ کون سی چیز تمہاری منتظر ہے۔ پوری نظم کے اندر علامہ اقبال نے خود سے واقفیت کرانے کی کوشش کی ہے، بتانا چاہا ہے کہ انسان تو اپنے آپ کو پہچان لے، جو پریشانیاں ہیں، جو ضلالت ہے، جو دشواریاں ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، صرف ایک بار اپنے آپ کو پہچان لے۔ تو نے اپنے آپ کو اگر پہچان لیا، اپنی عظمت کو پہچان لیا، اپنی بلندی کو پہچان لیا، تو کوئی چیز تجھے کامیابی سے نہیں روکنے والی، کوئی چیز تجھے بلندیوں پر پہنچنے سے نہیں روکنے والی۔ اب تشریح دیکھنی ہے اس بند کی، دیکھیے نظم کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اے آدم، تجھے اپنے کاموں کی بدولت اس رتبے کو پانا ہے جہاں زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے سمجھنے جائے، تیری چمک دیکھ کر بڑے بڑے چمکدار ستارے تجھ پر رش کریں۔ یہاں پر چمکدار ستارے جو اونچے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے رتبے دار شخص ہیں، جو معاشرے میں ایک ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، چاند ستاروں کی طرح روشنی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی تمہیں رشک سے دیکھیں گے، جلتے ہوئے دیکھیں گے، حسد کے ساتھ دیکھیں گے کہ کاش ہمیں بھی وہ مقام مل جاتا جو اس شخص کو ملا ہے۔ وہ بھی تمہیں دیکھ کر رشک کریں گے، جلیں گے۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے وہی خودی کی تعمیر کرنی ہے۔ تیرے خیالات کی کوئی حد نہیں ہے، تیرے تصورات کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں رہ کر اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کی تعمیر کر، خود کو بلند کر، اور پھر دیکھ تیری دعائیں تو کیا، تیری آہ بھی فلک تک پہنچ جائے گی۔ خود کو پہچاننا ہے، خود کی حقیقت جاننی ہے۔ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اشرف المخلوقات کے کیا فرائض ہیں وہ پہچان لیجئے، اشرف المخلوقات کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ پہچان لیجئے، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اثر آہ رسا دیکھ، تعمیر خودی کر، اثر آہ رسا دیکھ، پھر دیکھ تو تیری آہوں کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے۔ دعاؤں کی تو دور کی بات ہے، آہیں بھی دل میں جو سوچے گا وہ بات بھی آگے چلی جائے گی، وہ بات بھی آسمانوں کو چیر جائے گی۔ آگے آتے ہیں، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہیں ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ۔ اب یہاں پر کوشش پیہم کا نام علامہ اقبال نے دیا ہے۔ یہ فلسفے ہیں علامہ اقبال کے، مشرق اور مغرب کا فلسفہ جو مشرق کا نام آیا تھا پہلے، اس کے بعد خودی کا فلسفہ علامہ اقبال نے دیا، خودی کا نام آیا تھا، اس کے بعد کوشش پیہم کی آپ بات کرتے رہتے ہیں، مسلسل کوشش کی بات کرتے رہتے ہیں، اس کا عنوان بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت نظم ہے علامہ اقبال کی، علامہ اقبال کے آخری دور کے اندر لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس کے بعد 1935 کے اندر یہ شائع ہوا تھا مجموعہ، اور 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1935 کے اندر ہی وہ معذور ہو گئے تھے، جو ان کی تکلیف ہے، بیماری ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کچھ پینے کی وجہ سے ان کے زخم بن گیا تھا، تو اس کے بعد ان کا لکھنے میں زیادہ توجہ نہیں تھی، بہت کم انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے، اور 1935 کے اندر یہ لکھا ہے، 1938 میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، بہت کم وقفہ آپ کو ملا تھا۔ تو یہ آخری دور کی نظمین ان کی مانی جاتی ہیں جو بال جبریل میں شامل ہیں، لیکن اس نظموں کے اندر انہوں نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ سمیٹ کے رکھ دیا ہے، پورے خیالات اور افکار اس کے اندر جمع کر دیے ہیں، پورے تجربات ان نظموں میں، ان غزلوں میں جمع کر دیے ہیں، یہاں پر رکھ دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بند میں، خورشید جہاں تاب کی
زو تیرے شرر میں، زو یعنی روشنی، نور، کرن، اور شرر یعنی چنگاری، تیرے شرر یعنی تیرے حوصلے میں، تیرے دل و جگر کے اندر جو حوصلہ ہے، تیری جو چنگاریاں ہیں اس کے اندر خورشید جہاں تاب، خورشید جہاں تاب کیا ہے؟ سورج، خورشید، سورج، جہاں تاب، جہاں کو تاب دینے والا، گرمی دینے والا، جو پوری دنیا کو گرمی دیتا ہے سورج، اس کی زو، اس کی کرن تیرے شرر کے اندر موجود ہے، اس کی جو توانائی ہے وہ تیرے اندر موجود ہے، اس کی جو گرمی ہے وہ تیرے اندر موجود ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ درجے کے اندر تیرے اندر موجود ہے۔ تو کتنا بڑا خورشید ہوتا ہے، کتنا بڑا سورج ہوتا ہے جو پوری دنیا کو چمک دے رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اپنی زو پھیلا رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اس کی زو تیرے دل کے اندر موجود ہے، تیرے ذہن کے اندر موجود ہے، تیرے وجود کے اندر موجود ہے۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ اللہ نے جب آدم کو زمین کے اوپر بھیجا تھا تو دنیا بھر کے ہنر ان کو سکھا کر بھیجے تھے، دنیا بھر کے ہنر ان کے اندر پوشیدہ تھے، پردے کے اندر چھپے ہوئے تھے، ہر کام ان کو آتا تھا، ہر کام سے وہ واقف تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کاموں کو کیا بھی، ان کے بعد آدم کی اولادوں نے ان کاموں کو کیا بھی۔ ہم بھی آج دیکھو دنیا بھر کی چیزیں، نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، کہیں ہوائی جہاز آسمانوں کے اندر اڑ رہے ہیں، کبھی زمین کے پانی کے اوپر جو ہے دریا کے جہاز چل رہے ہیں، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی موٹر گاڑیاں ہیں۔ یہ کہاں پر آئیں؟ کہاں سے آیا ان کا ہنر؟ کیسے پیدا ہو گئی یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ ان سب کا ہنر آدم کے اندر پوشیدہ تھا، ہمارے اندر پوشیدہ تھا، پردے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ ہم نے اس پردے کو ہٹایا، دھیرے دھیرے اس پردے کو ہٹایا، اور وہ ساری چیزیں، ان کو بنانے کا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں اس طرح سے آتی ہیں۔ پتہ چل گیا کہ آسمان کے اندر ہوائی جہاز کس طرح سے اڑتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے لوہے اور کا بنا ہوا اتنا بڑا ٹکڑا کیسے ہوا میں تیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لوہے کا جہاز پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں کس رفتار سے نکل جاتی ہیں؟ ہوا کی رفتار کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ اور بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں، بڑی بڑی مشینریاں ہیں جو آدم نے اپنے حوصلے سے بنائی ہیں، آدم نے اپنے ہنر سے بنائی ہیں۔ اور وہ ہنر کہاں سے آیا؟ وہ ہنر اس نے خود سے ایجاد کیا، خود نے خود سیکھا ہے۔ جو شروعات میں ایجاد کی ہیں ان کی، ان سے پہلے کوئی ایسا نمونہ نہیں تھا، کوئی ایسا ماڈل نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہ سبق لے سکے۔ خود سے ہی وہ چیزیں بنائی ہیں، اور وہ آدم کی اولادوں نے بنائی ہیں، آدم نے بنائی ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں۔ تو یہ سب آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، تازہ جہاں کہ اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا، وہ سارا کا سارا جہان، دنیا بھر کی چیزیں تیرے ہنر میں موجود ہیں۔ بس ضرورت ہے ان کو پہچاننے کی۔ جیسے جیسے چیزیں پہچان میں آتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے انسان کامیاب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، فردوس یعنی جنت۔ زمین کہتی ہے کہ اے آدم، اب تجھے اپنی جنت خود کمانی ہے، تجھے بخشے ہوئے فردوس نہیں جچنے چاہیے، تجھے بخشے ہوئے جنت قبول نہیں کرنے چاہیے، اب تجھے جنت کمانے کی سوچنا چاہیے۔ ایسے اعمال کر، ایسی محنت کر کہ جنت خود تجھے مل جائے۔ یہاں پر پھر خودی کی بات آ رہی ہے کہ خودی کو بیدار کر، خودی کو جگا لے، تعمیر خودی کر لے، تو یہ فردوس جو تیرے کو بخشی گئی تھی پہلے، اب تو اپنی محنت سے کمائے گا، اب تو اللہ کو راضی کر کے اس کی رضامندی کے ساتھ تجھے ملے گی۔ جہاں سے تجھے نکال دیا گیا، زمین پہ بھیجا گیا ہے، اب تو اپنی محنت سے اللہ کو راضی کر کے اس فردوس کو پا سکتا ہے۔ اور یہاں پر دنیاوی فردوس ہم دیکھیں تو دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو ناپید ہیں، جو بڑی مشکلات کے ساتھ ملتی ہیں، بڑی محنت کے بعد وہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھی اب تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ تو کسی کی بخشش کے اوپر زندہ رہنے والا نہیں ہے، اب تجھے کسی کی مدد کے اوپر زندہ نہیں رہنا ہے۔ ہر چیز تجھے اپنے ہمت اور حوصلے سے کمانا ہے، اپنی محنت سے اس چیز کو پانا ہے، اس چیز کا حقدار بن جانا ہے۔ اپنی محنت کے ذریعے، اپنے آپ کی کوشش کے ذریعے، مسلسل کوشش کے ذریعے تجھے ہر چیز کو پانے کے لیے اس چیز کی حد تک پہنچ جانا ہے کہ وہ چیز تیرے علاوہ کسی اور کو ملے ہی نہیں۔ کسی عہدے کی آپ نے اونچے عہدے کی لگا لکھی ہے کہ مجھے آئی اے ایس بننا ہے، آئی پی ایس بننا ہے، تو اتنی محنت کر لو کہ اس عہدے کے لیے آپ کے مقابلے کوئی شخص ہی نہیں رہے، اس عہدے کے لیے آپ کے جیسی محنت کرنے والا کوئی دوسرا رہے ہی نہیں۔ تو وہ محنت کیا ہوا ہے، وہ بیچا ہوا نہیں ہے کسی کا، وہ بخشا ہوا نہیں ہے، وہ کسی نے بھیک میں آپ کو نہیں دیا ہے، اس کے لیے آپ نے محنت کی ہے، وہاں تک پہنچے ہیں اس عہدے کے لیے۔ تو اب آپ اس مقام کے اوپر پہنچ گئے ہو کہ یہ بخشی ہوئی چیزیں، یہ بخشش میں دی ہوئی چیزیں،
یہ کسی کی تمہیں دی ہوئی چیزیں، فری میں دی ہوئی چیزیں تمہیں نہیں لینا چاہیے. ہر چیز کو اپنی محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہر چیز کے اندر اپنی پوری طاقت تمہیں لگا دینی ہے. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اور تیری جنت پنہا یعنی پوشیدہ. تیری جنت تیری خون جگر میں، تیرے خون کے اندر، تیری محنت کے اندر پوشیدہ ہے. جس طرح سے ہر چیز تیرے لیے پوشیدہ کر دی گئی ہے، جس طرح سے ہنر پوشیدہ تھے جس کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہا ہے، جس طرح سے سورج کی گرمی تیرے اندر پوشیدہ ہے جس کے ذریعے تو زمانے کو تاب کر رہا ہے، زمانے میں روشنی پھیلا رہا ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے، اسی طرح تیری جنت بھی تیرے اندر موجود ہے. اپنی جنت کو بھی پہچان لے اور اس محنت کے ذریعے اس جنت کو بھی باہر نکال لے. ہر چیز محنت سے ملے گی، کوشش سے ملے گی. کوشش نہیں ہے تو کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی. کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، اے پے کرے گل. پیکر یعنی پتلا اور گل یعنی مٹی. اے مٹی کے پتلے، اے مٹی کے پیکر، کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ. اور تو دیکھ کہ تو مسلسل کوشش کرے گا. کوشش پہ ہم مسلسل کوشش، لگاتار جستجو کرتے رہنا، بھاگا دوڑی کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، ہار نہ ماننا، تھکنا نہیں، پیچھے ہٹنا پھر آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا اور پھر آگے بڑھنا اور آگے بڑھتے چلے جانا. یہ کوشش پہ ہم ہیں، یہ مسلسل کوشش ہے. اگر ہم چل رہے ہیں تو راستے میں ہمارے سامنے پریشانی آئیں گی، ہمیں کامیابیاں بھی ملیں گی اور ناکامیابی ملیں گی. ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ ہر درجے کے اندر پاس ہوں، ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں. فیل ہونا بھی ایک منزل ہے. فیل ہونا رکنا نہیں ہے، فیل ہونا بھی منزل ہے. لیکن فیل ہونے کے ڈر سے، آگے نہ بڑھنے کے ڈر سے اگر ہم ایگزام دینا ہی بند کر دیں تو وہ پھر مسلسل کوشش نہ ہوگی. ہم فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، اس بات کو ہم نے چیلنج کی طرح لیا. فیل ہونے کے بعد ہم پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں، پھر ایگزام دے رہے ہیں اور دگنی محنت کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں. پھر فیل ہو گئے اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش پہ کوشش، کوشش پہ کوشش، کوشش پہ کوشش، کوشش پہ ہم. اور وہ جو کوشش پہ کوشش آپ کر رہے ہو وہ بچوں کبھی بھی فضول نہیں جاتی، یاد رکھنا. وہ کبھی بھی بیکار نہیں جائے گی، کبھی بھی خالی نہیں جائے گی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، جیسے بھی آپ کو موقع ملے گا آپ کامیاب ہو جاؤ گے. کوشش کرتے رہے تو، آپ مسلسل کوشش کرتے رہے تو. یہاں پر دیا گیا ہے کہ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں. وہ جو چمک ہے وہ تیرے اندر ہے. تو کوشش کرتا رہے گا تو دنیا کو چمکانے والے سورج کی طرح تو ہو جائے گا. جس طرح سے خورشید دنیا کو چمکا رہا ہے تو اپنے کارناموں سے، اپنی ایجادات سے، اپنی محنت سے پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا. پوری دنیا تیری طرف دیکھے گی کہ اس جیسا کامیاب شخص ہم بھی بن جائیں، اس جیسی اونچائیوں کے پر ہم بھی پہنچ جائیں. دنیا آگے بڑھے گی، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی. تو محنت کرنی ہے، محنت کرنے کے بعد ہی ان سب چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے تو اپنے آپ کو ڈھال لے گا، مسلسل کوشش کرتا رہے گا، جستجو کرتا رہے گا اور اپنے فرائض کو انجام دیتا رہے گا تو ضرور کامیابی کے مقام تک پہنچ جائے گا، منزلیں تیرے قدم چومے گی. یہ بچوں اس کی تشریح ہے اور تحریری شکل میں تشریح ہم دیکھتے ہیں. وہ اس طرح سے ہے، نظم کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اے آدم، پوری کائنات کو روشن کرنے والے خورشید کی روشنی تیرے ایک شرر میں موجود ہے. یعنی جس طرح سے سورج کائنات کو روشنی دیتا ہے اسی طرح سے تو بھی پوری کائنات کے لیے روشنی کا منبع ثابت ہو سکتا ہے. سب تجھ سے ترغیب لے سکتے ہیں، تجھ سے سبق سیکھ سکتے ہیں، تیرے جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. صرف تجھے اس چنگاری کو پہچاننے کی ضرورت ہے. خدا نے تجھے ہر طرح کا ہنر اور صلاحیتیں عطا کی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے اندر موجود نہیں ہو. ہر چیز کو پنہا کر دیا گیا ہے، پوشیدہ کر دیا گیا ہے. ہر ہنر کو انسان میں ڈال دیا گیا ہے، آدم میں ڈال دیا گیا ہے. بس اس کو پہچاننا چاہیے، پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے کہ اس پردے میں چھپی ہوئی چیز کو بے پردہ کر سکے، بے پردہ طریقے سے دیکھ سکے. تو اپنے اس ہنر کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے ایک نئی دنیا آباد کر سکتا ہے اور اس دنیا میں تیرا مقام بڑا بلند ہے. تجھے چاہیے کہ ہر چیز اپنی محنت و مشقت کے ساتھ کمائے. تجھے کسی بخشش کا منتظر نہیں رہنا چاہیے. یہاں بتا دیا علامہ اقبال نے کہ کسی کے بھروسے نہیں بیٹھنا ہے، کسی دینے والے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ مجھے وہ چیز لا کر دی جائے گی. یہاں تک کہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ جنت کی بھی یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بخش دی جائے گی، بخشش میں مل جائے گی. جنت کے لیے بھی اعمال ایسے کرنے ہیں کہ جنت خود بخود تم جنت کے حقدار ہو جاؤ، تمہاری قسمت میں لکھ دی جائے. یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ کسی کے صدقے میں، کسی کے حوالے سے جنت مل جائے گی. آپ کو محنت کرنی ہے،
مشقت کرنی ہے، اس طرح کے اعمال کرنے ہیں کہ خدا خود آپ کو جنت دے، خود آپ کو جنت کا لائق سمجھ دے، تو پھر آپ کو جنت دے دی جائے گی، اس کے بعد جنت دے دی جائے گی۔ تو محنت کرنی ہے، ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ تیری جنت اور تیرے عیش و آرام تیری محنت اور تیرے خون پسینے میں پوشیدہ ہیں، جن کو بہا کر تو ہر شے حاصل کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، محتاج بن کر کسی کے در کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، خود محنت کر کے ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہی کامیابی کی آپ لے جانے والی چیزیں ہیں کہ خود محنت کریں گے، خود مشقت کریں گے، آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، جستجو کریں گے، تو پھر ہر جگہ ہر چیز میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو علامہ اقبال نے پورا کا پورا طریقہ بتا دیا ہے انسان کو، اپنے آپ کو پہچاننے کی تاکید کر رہے ہیں کہ تم پہچان لو ایک بار کہ تم کیا ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا، اپنی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا، اپنے بڑپن کا اندازہ ہو جائے گا، تو پھر کوئی بھی چیز تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر تم اسی کے مطابق اپنے کام کرو گے، اسی کے مطابق اپنا اخلاق رہو گے، اسی کے مطابق اپنا معیار طے کرو گے۔ اس تشریح کو بچوں لکھ لینا ہے آپ کو۔ آگے آتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے۔ نالندہ یعنی رونے والا، رنج و نشاط کے نغمے سنانے والا، اور نالندہ کا مطلب ہوتا ہے آواز تیز کرنے والا، آوازیں سنانے والا۔ تو نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، اور عود یعنی ایک ساز جو سارنگی سے کسی قدر ملتا ہے، ایک ساز ہے جو سارنگی کے جیسا ہوتا ہے۔ تو وہ جو تار ساز ہے، انسان سے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ اے انسان، جو تیرا ساز ہے وہ ازل سے آواز کر رہا ہے، ازل سے تجھے جو ہے انسانیت کے نغمے سنا رہا ہے، تجھے اپنے وجود سے واقف کرا رہا ہے، تجھے اپنے بارے میں شروع سے بتا رہا ہے۔ ازل سے مطلب جب سے دنیا شروع ہوئی، ازل سے آگے کوئی شروعات نہیں ہوتی، ازل سب سے پہلے ہے۔ تو جب سے انسان وجود میں آیا، یہ دنیا وجود میں آئی، تب سے ہی انسان کی عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں، تبھی سے ہی انسان بلندی کے لیے بنایا گیا ہے، تبھی سے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ تو یہ کامیابی کے ترانے ہیں، یہ تیرے محبت کے ترانے ہیں، یہ آج سے نہیں ہیں، یہ شروعات سے ہی گائے جا رہے ہیں، بس ان کو پہچاننا ہے۔ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، اور اے انسان، محبت کا خریدار اس دنیا میں تو ہی ہے۔ انسان ہی تو ہے وہ جو محبت کا صلہ محبت کے ساتھ دیتا ہے، شفقت کا صلہ شفقت کے ساتھ دیتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے ہنس کے بات کرتا ہے تو وہ اس کا جواب ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ تو انسان کو شروعات سے ہی محبت کا خریدار بتایا گیا ہے کہ محبت کا پیاسا ہوتا ہے، جہاں محبت ملتی ہے وہاں سے محبت یہ لیتا ہے، اور اس محبت کے بدلے میں بھی محبت ہی دیتا ہے۔ دوسرے جانور آپ دیکھ لیجئے، دوسری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، نہ ان کو ہنسنا آتا ہے، نہ ان کو محبت کا احساس ہے، اور نہ وہ اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں اگر ان کو احساس بھی ہو جاتا ہے، جس طرح سے انسان ظاہر کرتا ہے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ وہ محبت کا پیکر ہے، عشق و محبت کو آگے بڑھانے والا ہے، اپنی زندگی میں اتار کے اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، اور شروعات سے ہی ہے، یہ کوئی جذبہ بعد میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ جانوروں میں کئی جانوروں میں محبت کا جذبہ ملتا ہے، لیکن بچوں ان جانوروں کے اندر انسان کی صحبت سے، ان کے اثر سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، شروعات سے ان کے اندر نہیں ہے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، پیدا ہوتے ہی وہ ہنسنے کھلکھلانے لگ جاتا ہے، اپنے آپ اس کو ہنسی آ جاتی ہے، اشارے سمجھنے لگ جاتا ہے، باتیں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے یہ کہ محبت کا بدلہ وہ محبت کے ساتھ دیتا ہے، کوئی اس سے راضی خوشی رہتا ہے تو وہ بھی راضی خوشی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جن سے محبت کے خریدار انسان ازل سے ہی رہا ہے۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، پیر یعنی اس کا مالک، بزرگ۔ تو پیر صنم خانہ، صنم خانے کا پیر ہے۔ کون سے صنم خانہ؟ اسرار کا صنم خانہ۔ اسرار یعنی پوشیدہ، جو چھپا ہوا ہو، چھپے ہوئے صنم خانے کے، چھپے ہوئے مندروں کے، چھپے ہوئے پوجا گھروں کا تو مالک رہا ہے، تو وہاں کا بزرگ رہا ہے، وہاں تیرے کو ہی پوجا جاتا ہے، تو ہی اس کو سجانے والا، تو ہی اس کو سنوارنے والا ہے۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، جو دل کے راز پوشیدہ ہیں، جو صنم خانوں کے راز پوشیدہ ہیں، اس کو ماننے والا، اس کو جاننے والا شروعات سے ہی تو ہے۔ لوگ تجھے ہی وہاں پر دیکھنے آتے ہیں، تیری ہی عظمتیں وہاں پر جاننے آتے ہیں، فرشتے بھی تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، انسان بھی تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، اور جو دنیا میں دوسری اشیاء موجود ہیں وہ بھی تیری ہی عظمت کے گیت گاتے ہیں، تیرے کو ہی بلند و بالا مانا جاتا ہے۔ محنت کشو خونریز
کم آزار ازل سے. خوریز یعنی خون بہانے والا, اور کم آزار یعنی تکلیف نہ دینے والا, پریشانی نہ دینے والا, اور راکب یعنی سواری جو آگے آنے والی ہے. تو محنت کش اور خوریز کم آزار ازل سے, انسان شروع سے ہی محنت کش رہا ہے اور محنت کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے والا رہا ہے. اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے, قربانی سے کبھی نہیں جھجکتا. یہاں کہا گیا ہے خوریز, خون بہانے والا, تو یہاں پر صرف خون بہانے والے کی بات نہیں ہو رہی. خون بریز یعنی خون پسینہ ایک کر دینے والا, خون کی جگہ خون بہانے والا, اور پسینہ جہاں محنت کی بات آ جائے تو محنت کرنے والا. انسان اپنی کامیابی کے لیے, اپنے کو آگے بڑھانے کے لیے جستجو کرتا رہتا ہے, کوششیں کرتا رہتا ہے, اور جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کا مقابلہ بھی کرتا رہا ہے شروع سے ہی. بچوں, یہ انسانی فطرت رہی ہے کہ شروع سے ہی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, قومیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی ہیں, تبھی تو آپ اتنی ترقی دیکھ رہے ہو. ورنہ آج بھی وہی پتھروں کو گھستے رہتے, وہی پرانی چیزوں کو لے کر بیٹھے رہتے. آج ہم اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں جستجو رہی ہے, کوشش رہی ہے, مسلسل کوشش کرتا رہا ہے, اور شروعات سے ہی کوشش کرتا رہا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کوشش کرتا رہا ہے, نئی نئی ایجادات کے بارے میں سوچتا رہا ہے, نئے نئے ہنر وہ اپنے اندر بھرتا رہا ہے, نئی نئی چیزیں, نئی نئی تخلیق وہ کرتا رہا ہے, بناتا رہا ہے نئی نئی چیزیں. تو محنت کش رہا ہے وہ. اور خوریز اور کم آزار و ازل سے, کم آزار یعنی دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا. یہ اوپر بتایا گیا ہے جن سے محبت کا خریدار ازل سے. تو جب محبت کا خریدار ہے تو کیا وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوگا؟ نہیں. انسان دوسروں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ وجہ ہو جاتی ہیں, لالچ وجہ کی وجہ سے کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم پوری انسانیت کو دغا نہیں دے سکتے, پوری انسانیت کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. کچھ لوگ ہر جگہ خراب ہوتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انسان محبت کا خریدار رہا ہے, محنت کش رہا ہے, اپنا خون بہانے والا رہا ہے, پسینہ بہانے والا رہا ہے, اور دوسروں کو تکلیف کم دینے والا رہا ہے. دوسروں کے مقابلے میں لوگوں کو, جانوروں کو, زمین کو ہر جگہ آرام کے ساتھ رہتا ہے, ہر جگہ کم سے کم تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ یہ انسان کیا ہے, اور یہی بات آج کا انسان بھول رہا ہے. آج کے دور میں انہی باتوں کو بھولا جا رہا ہے, اور اسی طرف علامہ اقبال توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت تمہاری یہ ہے. آدم کو نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن باتیں تو ہم سے کی جا رہی ہیں, معاشرے میں سدھار کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت تمہاری یہ ہے, لیکن تم خود دیکھو کہ تم کیا بن پڑے ہو, کیا تم ہو گئے ہو. اپنی حقیقت کو پہچانو. تم ایسے تھے کہ تم پیر صنم خانہ اسرار تھے, صنم خانوں کے پیر تھے تم, لیکن اب آج کیا بن بیٹھے ہو؟ اپنے اعمال خراب کر بیٹھے ہو, اپنی عادات خراب کر بیٹھے ہو, اپنے لوگوں کے لیے تم اچھے نہیں ہو, اپنے بھائیوں کا برا کرنے کے لیے لگے رہتے ہو. سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بہت وقت ہے ابھی کہ سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ, سیدھا راستہ پکڑ لو, اور اپنے آپ کو پہچان کر اسی کے مطابق اپنے آپ کا کام کرو, اسی کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرو. اشرف المخلوقات بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے, زمین آپ کا استقبال کر رہی ہے, روح ارضی آپ کا استقبال کر رہی ہے. اب استقبال کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ عظیم ہے, عظیم شخصیت موجود ہے. آدم عظیم شخصیت ہے, فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان کے سامنے. تو آپ خود سوچو کہ اشرف المخلوقات کا کیا مرتبہ ہے, اشرف المخلوقات کا کیا درجہ ہے جو فرشتوں کو سجدہ کرایا جا رہا ہے. تو وہی بات کو علامہ اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لو, اور پھر تم دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو, کیا تمہیں کرنا چاہیے, کن چیزوں کی طرف جانا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کہ صحیح معنوں میں تم اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہو جس طرح سے اشرف المخلوقات کو گزارنا چاہیے, یا پھر تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو لوگوں کو پریشان کرنے کے اندر, لوگوں کو لوٹنے میں, لوگوں کو ٹھگنے میں. خود کو سوچنا ہے ان چیزوں کو جس کی طرف علامہ اقبال توجہ دلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں محنت کشو خوریز و کم آزار ازل سے, شروعات سے ہی انسان محنت کش رہا ہے, خوریز رہا ہے, اور دوسروں کو کم تکلیف دینے والا ہے, تکلیف نہیں دیتا ہے. ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. اور پھر یہ جو ازل سے تو رہا ہے, اگر تو ایسا ہی رہے گا تو ہے راکب تقدیر. راکب تقدیر, راکب یعنی ابھی بتایا ہے آپ کو سواری, جو سواری ہوتی ہے اسے راکب کہا جاتا ہے. تو راکب یعنی سواری ہو جائے گی تیری,
کس کی؟ راکب تقدیر جہاں، جہاں کی تقدیر کے اوپر تو سوار ہو جائے گا، یعنی ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے وہ تیری مرضی سے ہوگی۔ تو تقدیر کے اوپر سواری کرے گا، یعنی تقدیر جس کی بھی لکھی جائے گی، جو بھی کام ہوگا دنیا میں، اچھا یا برا جیسا بھی کام ہے وہ سب تیری مرضی سے لکھا جائے گا، تیری مرضی سے کیا جائے گا۔ ہے راکب تقدیر جہاں، تیری رضا دیکھ، تیری رضا یعنی تیری رضامندی کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اگر تو کسی کام کے لیے راضی نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا، تیری رضا نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا، اور جس کام میں تیری رضامندی ہوگی وہ کام تیرا ہوگا۔ بس اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی خودی کی تعمیر کرنی ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے، عشق و محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایمانداری اور خلوص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اب جب آپ یہ ساری چیزیں کر لو گے تو پھر آپ جو ہے، آپ کی تقدیر جو ہے، جہاں کی تقدیر کے اوپر آپ سواری کرو گے، آپ کے مطابق، مرضی کے مطابق جہاں کی تقدیر لکھی جائی ہے، راکب تقدیر جہاں، تیری رضا دیکھ، تیری رضا کے مطابق ہی جہان کی، دنیا کی تقدیر لکھی جائے گی، جیسا تو چاہے گا ویسا وہ ہو جائے گا۔ اب کوئی اپنے حق کے اندر برا تو چاہے گا ہی نہیں، اچھا ہی چاہے گا تو پھر اچھا ہی ہوگا۔ وہی بات آتی ہے بدحالی والی، کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم بدحال ہیں، پریشان ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ہم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اپنے معیار کو گرا بیٹھے ہیں، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیسے ہم جہاں کی تقدیر لکھیں گے؟ ہم نہیں لکھ سکتے اس حالات میں جہان کی تقدیر۔ جب ہم خودی کی تعمیر کر لیں گے، بلند مرتبے والے ہو جائیں گے، ہم طاقتور ہو جائیں گے، تو پھر ہم جہان کی تقدیر لکھ سکتے ہیں، پھر جہان کی تقدیر کی سواری کر سکتے ہیں، جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تشریح کے اوپر آتے ہیں اس بند کی۔ نظم کے اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زمین آدم کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ روح ارضی آدم سے کہتی ہے کہ اے آدم، تیرے ہر ساز کا تار دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہی نغمے گنگنا رہا ہے، یعنی تجھے کامیاب ہونا ہی ہے، تجھے ترقی پانا ہی ہے۔ اگر تو صحیح راستے کے اوپر چلتا رہا، صحیح کام کرتا رہا، تو تو منزل کو پار کر جائے گا، تو پریشانیوں کو پار کر جائے گا۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر چیز تیری منتظر ہے، ہر چیز تیرے لیے تیار ہے، بس تجھے صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے اور چیزوں کو پہچاننا ہے۔ تو تیری جو عود کا تار ہے، تیرے ساز کا تار ہے، وہ دنیا کی شروعات سے ہی تیرے لیے نغمے گنگنا رہا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں تیری کامیابی کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور یہ کامیابی انسان نے اپنی محنت اور اچھے اخلاق سے حاصل کی ہے۔ یعنی انسان ہی محبت کا حقیقی خریدار ہے۔ جہاں محبت ملتی ہے وہاں انسان ہوتا ہے، انسان ہی آپس میں محبت کے خریدار ہوتے ہیں۔ تو شروعات سے ہی لوگوں کا مددگار رہا ہے، تو دکھ درد میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو شروعات سے ہی محنت کش و خون پسینہ بہاتا رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اور اے انسان، اگر تو خود کو پہچان لے اور اپنے معیار کے مطابق کاموں کو انجام دے، تو پھر دنیا کی تقدیر کی سوار بھی تیری رضا ہوگی، جیسا تو چاہے گا ویسا کام ہوگا، جس میں تیری رضامندی ہوگی وہ کام کیا جائے گا، وہ چیز کی جائے گی۔ یعنی جہان تمہارے آگے پیچھے گھومے گا، جیسا تم کہو گے ویسا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی تیری رضا کے مطابق ہی دنیا کا کام کو انجام دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحیح طریقے سے کام ہو تو ویسا ہی کام آپ کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو اونچائیوں کے اوپر لے کر جانا پڑے گا، بلندیوں کے اوپر لے کر جانا پڑے گا۔ آپ بلندیوں کے اوپر لے جائیں گے اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی تعمیر خودی کرنی ہے، خودی کی تعمیر کرنی ہے۔ اپنی خودی کی تعمیر آپ نے کر لی تو آپ بلندیوں کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ اور خودی کی تعمیر کرنے کے لیے بچوں مسلسل کوشش آپ نے بتائی ہے، کوشش پہ ہم بتایا ہے علامہ اقبال نے۔ کوشش پہ ہم کرتے جائیں گے تو کامیاب ہوں گے، عشق و محبت کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے تو کامیاب ہوتے جائیں گے، زمان و مکان کا خیال رکھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، زمان و مکان کے حالات کے مطابق، تو آپ کامیاب ہوتے جائیں گے اور آپ کی خودی کی تعمیر ہوتی جائے گی۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ اس بند کی تشریح یہاں پر ہو گئی ہے، اسے بھی آپ لکھ لیں۔ یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیں اپنے آپ سے واقف کرایا ہے، بتایا ہے کہ آپ کیا ہو، حقیقت بتائی ہے۔ ہم گم رہتے ہیں خیالوں میں، ہم ڈوبے رہتے ہیں برائیوں کے اندر، پستیوں کے اندر گزرے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر کئی طرح کی شکایت ہماری رہتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہونے کی، کامیاب نہ ہونے کی، ظلم و ستم کی شکایت رہتی ہے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہاں حقیقت بتائی ہے کہ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تم ایسے کیوں ہو رہے ہو، کیوں پستیوں میں جا رہے ہو۔ اپنے آپ کو پہچانو، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے،
اشرف المخلوقات کے فرائض کیا ہیں، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا فرض مقرر کیے گئے ہیں، کیا کیا سنتیں اس کو دی گئی ہیں، کیا طریقہ چلنے کا بتایا گیا ہے، کیا طریقہ کھانے پینے کا بتایا گیا ہے، وہ آپ پہچانیے اپنے آپ کو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، اپنے آپ کو سدھاریے، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ اپنے مرتبے کو پہچان جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے اندر اس سے متعلق ہم سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے، اور اگلے حصے تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔